पसंद की शादी से इनकार, बेटी ने ही बाप को कत्ल करा दिया। कोट लखपत में एक माह कबल अरशद नामी शख्स को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया। तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि बाप की रैकी बेटी ने ही कराई और वालिद का पिस्तौल चोरी करके अपने कजन मौजम को दिया, जिसने साथी के हमरा फायरिंग करके अरशद को कत्ल कर दिया। मौजम का जब हमने पीछा किया तो ये CDR के मुताबिक बरोज़ वकूआ ये पिछले टाइम पतोगी से आया और वकूआ करके इनसे पिस्टल, इसका लाइसेंसी पिस्टल लिया मकतूल का और कत्ल करके उसी मोटरसाइकिल पे पतो चला गया। मुलजिमा सायरा मौजम से शादी करना चाहती थी। वालिद ने इनकार किया तो बेटी ने अपनी वालदा साजिदा बीबी के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। जब हमारे साथ जुल्म करते थे, ज्यादतियाँ करते थे, हमारा पूरा मोहल्ला देखता था जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, फजूल में ही हुई हैं। वो छोटी छोटी बात पे हमारे साथ बड़े बड़े जुल्म हुए हैं। पुलिस के मुताबिक माँ, बेटी और फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौजम और इरफान को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं हर उम्र के हर हिस्से में जब कहते हैं ना तो ये 7 से 10 साल का वक्फा होता है। हर उम्र के साथ फिर ज़माना बदल जाता है। मैं ईमानदारी से हल्फन खुदा को हाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ हमेशा कि इससे ज़्यादा माशरा गिर सकता ही नहीं है और मेरी उम्मीदें टूट जाती हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कह सकता हूँ ना वो अपने नबी की बात, और अल्लाह और नबी की बात से बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि बाप जो है वो जन्नत के दरवाज़ों में से दरवाज़ा है, आप चाहें तो उसमें से गुजरे। मैं ये बात सुना सकता हूँ आपको। मैं आपको ये सुना सकता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू और तेरा माल जो है वो तेरे बाप का है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं सैयदा फ़ातिमा की मिसाल दे सकता हूँ कि उन्होंने बाप से कैसे ताल्लुकात रखे। ये चीज़ें सारी होने के बावजूद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, मैं जब भी इस बच्ची का नाम लूँगा तो मुझे मुबैना कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर एक भी लफ्ज़ जो है वो आज के दौर में हुकूमती सतह पे सरपरस्ती और NGO की सतह पे जो सरपरस्ती है, अगर उसके मुखालिफ एक लफ्ज़ भी इख्तियार कर लिया तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वो दौर है, ये वो रियासत मदीना है जिसमें मैं और आप अपने बेटों और बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। अब ये मौजूद गुफ्तगू मैं ज़रूर उठाना चाहता हूँ, जो मैं नहीं उठाऊँगा वो ये कि अगर एक शख्स ने दूसरी शादी कर ली है तो इसमें उसने कौन सा अल्लाह का कानून तोड़ा है, और अगर आप उसके ख़िलाफ़ हैं तो आप जुदा हो सकते हैं। ये आपके पास हक़ है कि आप जुदा हो जाएं, लेकिन आपके पास ये हक़ नहीं है कि आप अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये हक़ नहीं है आपके पास। अगर आपका झगड़ा है इन चीज़ों पे तो खुदा के वास्ते ये झगड़ा रोज़े क़यामत के लिए पेंडिंग कर दीजिए। जिस तरह वो तारिक जमील साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, कहते कानून नहीं कबूल तो फिर तुसी अल्लाह ते स्टे ऑर्डर ले आवो। क्या चाहता है ये माशरा, मेरी समझ से बालातर है। आज इसी मौजू पे बात करेंगे। अल्लामा करामत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? मुझे आज पहली दफ़ा कानूनदान हमारे पास आए हैं, हफीज़ुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? सर, ये मुकदमे सुनते रहते हैं इस तरह के? बिल्कुल सुनते रहते हैं। अभी आप बात शुरू होगी, मैं बताऊंगा कि सुबह के टाइम पे कोर्ट में जब हम बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पहले केसेस आते हैं वही कि लड़की ने अपनी पसंद की शादी की, जज साहब बुलाते हैं, माँ को भी बुला लिया, उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया। मैं तफसील से बात करता हूँ। वसीम नकवी जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इंतहाई कमाल एंगल लेके बात को सोचते हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आलिया बरनी होगी इंशाल्लाह, जो कि समाजी कारकुन है हमारे साथ कराची से, और इस बात को ब्रेक करने वाले जो रिपोर्टर हैं समा के, जहांगीर खान, वो भी हमारे साथ हैं। बात सबसे पहले शुरू करूंगा जहांगीर खान आपसे। इस वाक़े का थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा और ये बताइएगा कि अब ये सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है। बिलाल साहब, 1-1.5 माह कबल ये अरशद नामी शख्स जो कोट लखपत के इलाके में, इसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था और इब्तदाई तौर पर ये इसके अहले खाना की जानिब से क्लेम किया गया था कि इसको डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके कत्ल किया गया है। लेकिन जब इसकी तफ्तीश मुकम्मल हुई, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहकीकात की गई, तो ये इंकिशाफ हुआ कि इस कत्ल को डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने शख्स को कत्ल नहीं किया, बल्कि इसकी सगी बेटी जो है सायरा, उसने एक अपने खालाजाद भाई मौजम और अपनी वालदा साजिदा बीबी के साथ मिलकर बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत इसको कत्ल किया है।
تو اس نے اپنے والد کا ہی پستول چوری کیا اور اپنے خالہ زاد معظم کو دیا. معظم نے اپنے عرفان کو ساتھ ملایا اور راستے میں واپس جاتے ہوئے اس شخص کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس نے اب چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں مقتول کی سگی بیٹی، اس کی پہلی بیوی اور یہ ملزم معظم اور معظم کا دوست عرفان شامل. ان کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے. اعتراف جرم بھی انہوں نے کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے اور اس کے بعد تفتیش مکمل ہونے کے بعد ان کو فکسر کر دیا گیا ہے. تفتیش میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے. ان سے اعلیٰ قتل بھی برآمد ہو گیا ہے. واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی ریکور کر لی گئی ہے. معظم کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اور لڑکی جو کہ سائرہ ہے اس نے اپنے والد کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا. جہانگیر، یہ سائرہ کی عمر کتنی ہے؟ سائرہ کی عمر جو ہے یہ 20-22 سال کے لگ بھگ اس کی ایج ہے، جس نے کہ اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلان کیا. پلان کے تحت پھر اس نے معظم کو ویپن دیا. معظم نے اپنے دوست عرفان کو ساتھ ملایا. 20-22 سال اس کی ایج ہے اور معظم کی ایج بھی 24-25 سال کا وہ لڑکا ہے جس نے کہ اپنے خالو کو جو ہے وہ مرڈر کیا ہے. اپنے خالو کو مرڈر کیا. جہانگیر، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں آپ کا نا بالکل حتمی فیصلہ آپ کو اپنی طرف سے سنا رہا ہوں. آپ نے کہا انہوں نے اعتراف کر لیا، ویپن ریکور ہو گیا، انہوں نے وہ جوڈیشل ہو گئے، جو مرضی ہو جائے، اگلے سال آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چاروں بری ہوئے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی بیچ میں نیگوسیشن جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. ہم نے یہی دیکھا ہے. عالیہ، آپ نے بات سنی ہے. اب یہ جملہ کہنا کہ بیٹی نے اپنے کزن کے اپنے باپ کا ویپن چوری کر کے دیا کہ میرے باپ کو قتل کر دو تاکہ تمہارے اور میرے درمیان کا جو تعلق ہے وہ استوار رہ سکے مبینہ طور پہ، یہ آپ کو جملہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے یا روٹین لگتی ہے؟ تکلیف بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے اور روٹین بھی لگتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں. اور شیلٹر ہوم ان کیسز سے بھرا پڑا ہے. ہر آنے والا نیا دن ان کیسز میں اضافہ لے کر آ رہا ہے. اور جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج کی جا رہی ہیں، جیسے ایک چیز میں کہہ دوں اس کیس کے حوالے سے، ایک چیز اگر آپ تصحیح کر دیجیے گا کہ غالباً اس آدمی نے دوسری شادی بھی کی تھی جس کو قتل کیا گیا. ایسا بھی ہے بھائی؟ جی 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 بالکل ایسا بھی ہے. تو ہمارے ہاں جب نئے رشتے استوار کیے جاتے ہیں تو پرانوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. ایک اور چیز جو بہت رائج ہو رہی ہے کہ چھپ کر شادی کی جائے. شادی ایک اتنا مقدس ایک کام ہے، ایک اتنا اچھا رشتہ ہے کہ اس کو کسی حوالے سے بھی چھپ کر نہیں کرنا چاہیے. یہ قتل و غارت ابھی تو اس مد میں آیا ہے، لیکن ہم جب یہ چھپ کے شادیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جائیداد کے جھگڑے دیکھتے ہیں. عالیہ، میں آپ کو نا ایک بات جو ہے نا وہ میں اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، یہ بڑے شرفا لوگ ہیں، یہ جینونلی، یہ سیولائزڈ لوگ ہیں. یہ بات کو نا بڑے نرم لفظوں میں کہتے ہیں. چھپی ہوئی شادی جو ہے وہ یہ کہنا پڑتا ہے ان کو کہ جی یہ نکاح ہے، یہاں پر حجاب اور قبول ہے، وہ نیت پہ بات کر نہیں سکتے. یہ کیسا معاشرہ پیدا کر دیں گے جس میں شادیاں چھپ کے ہونے لگ جائیں گی، تو پھر اولادیں جو ہیں وہ آپ کو کچرے کنڈی میں ملیں گی نا. میں ابھی بتا دیتی ہوں، اسی مہینے کراچی کا کیس بہت وائرل ہوا جس میں باپ اور بیٹی نے مل کے اس بچے کو، ایک جو بچی تھی نیو بورن بیبی، اس کو پھینکا اور وہ پھر چھیپا صاحب کے پاس ہے، انہوں نے ریسکیو کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ پتہ ہے بحث کس بات پر ہو رہی تھی بلال بھائی، کہ ایک کہہ رہا تھا کہ اس بچی کو پھینکا نہیں ہے، انہوں نے اس چھت پہ رکھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پھینکا ہے. یعنی وہ بچی جو بغیر نکاح کے وہ اس دنیا میں آئی ہے، اس پہ بحث نہیں ہو رہی. بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ رکھا ہے یا پھینکا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ باپ جو بیٹی کے ساتھ مل کر اس بچی کی زندگی لینا چاہ رہا تھا یا خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس میں یہ چھپ کے شادیاں اور بغیر نکاح نامے کے کون سی شادیاں ہوتی ہیں بلال بھائی، اور چھپ کے کون سی شادیاں ہوتی ہیں. شاہ صاحب، آپ کی طرف بڑے ادب کے ساتھ، اس معاشرے کے اندر 9 مہینے بغیر نکاح کے بچے کو پالنے کی سہولت میسر ہے. اس معاشرے کے اندر اس باپ کی سہولت میسر ہے جو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اس معاملے میں سہولت کار بنے. اور اس بحث پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ بچہ پیدا کیوں ہوا یا اس کو پھینکا کہ نہیں. چھوڑ دیجئے. یہ عشق کے معاملے میں آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ یہ عشق کے لیے مارا گیا؟ بلال بھائی آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز ہم شروع سے ہی مس کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے. اس کی جو بیوی ہے مقتول ارشد کی، اس کا بھی افیئر تھا.
اگر جہانگیر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے, اس کو انویسٹیگیشن اگر اس نے کی ہے تو اس کو پتہ چلے گا ساجدہ بی بی کا بھی افیئر تھا, وہ خود پہلی مروانا والی بیوی اس کی, جو پہلی بیوی اس تھی, کا اپنا اس کی بیٹی مبینہ کا سائرہ, لفظ استعمال کریں, مبینہ کر لیتے ہیں, اس کی بیوی جو ساجدہ تھی مبینہ طور پر اس کا کسی نام نہیں لیتا کسی کا, اس کے ساتھ محلے میں ہی افیئر تھا. ساجدہ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ 6 بچے ہیں اس کے, 6 بچے ہیں, اور اس نے ارشد کو اس کے پہلی بیوی سے, اور ارشد صاحب کے 12 بچے ٹوٹل, دوسری بیوی سے بھی 6 بچے ہیں. اور یہ رہتے کہاں پر ہیں؟ یہ اکٹھے ہی رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے. بلال بھائی 6 بچے پہلی بیوی کے, 6 بچے دوسری بیوی کے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا, یہ سمجھیے گا, ہم بات بڑی, مجھے لگتا ہے آج کل جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ بڑی قسم میں نہیں سمجھنا چاہتا, سطحی لیول کے اوپر ہے اس معاشرے کے اندر. میں چاہتا ہوں جھوٹ ہو یہ سارا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بھانجا تھا ساجدہ بی بی کا, مبینہ طور پہ جو بھانجا تھا, ٹھیک ہے, جس کا نام معظم تھا, اس نے اپنے دوست یعنی کہ ساجدہ کی بہن کا بیٹا, ہاں جی, وہ بھانجا وہ پیار کرتا تھا اس کی بیٹی سے, سائرہ سے, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, ایک بریکنگ نیوز ہے, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو یہاں پہ مختصر طریقے سے ختم ہوئی تھی شاہ صاحب کہ ایک بچی ہے سائرہ, اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اپنے کزن کے تھرو, ویپن اپنے باپ کا چوری کرا کے, اور آپ فرما رہے تھے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی بالکل شریک جرم ہیں, اور انہوں نے پورا ساتھ دیا ہے. اور میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا بڑی معذرت کے ساتھ مبینہ طور پر ان کا بھی افیئر تھا, ٹھیک ہے, 6 بچوں کے بعد بھی اس کی والدہ کا, ساجدہ کا جو کہ بیوی کا, سائرہ کی ماں کا, سائرہ کی والدہ کا, ٹھیک ہے, اس کا بھی افیئر تھا. اور جو انویسٹیگیشن بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مقتول ارشد کی جو تھوڑی سی پراپرٹی تھی, 2-4 دکانیں اور گھر اس کا تھا, اسی کے لیے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ کو ملے گی باقی چیزوں سے جو ہٹ کر ہے باقی کیسز سے, وہ یہ کہ اس کیس کے اندر بروز وقوع ایک اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا گیا مقتول کی بیوی اور بیٹی کی طرف سے ان کے بھانجے کو, جس کا نام معظم ہے. قاتل نے لیا اسٹامپ پیپر لیا سائرہ سے, اور سائرہ کی والدہ سے ان ریٹن تحریر لے لی. تحریر لیا, کیا تحریر میں یہ لے لیا, اسٹامپ پیپر باقاعدہ طور پہ پولیس کی تحویل میں ہے وہ بھی. اس کی ایکچولی یہ ہوا ایسے تھا کہ اس کے موبائل سے اس کی تصویر پولیس کو ملی تھی اس اسٹامپ پیپر کی, اور پھر یہ تحریر سامنے آئی تھی, اور پھر پولیس کے پاس بھی آئی ہے. اس پہ کیا لکھا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلال بھائی کہ میں اگر کچھ بھی آپ کے باپ کے ساتھ کرتا ہوں نفع نقصان, اور اس کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہوگا, اور آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوگا اس کے اوپر. شاباش ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو انہوں نے لکھ کر دے دیا یہ مجھے یہ بڑا, آپ اگر میرے شوہر کو اور آپ اگر میرے والد کو قتل کریں گے تو ہم آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے, آپ کو مطلب بری ذمہ ہے. تو اس نے اس کاغذ کا کرنا کیا تھا؟ اب یہ تو معزز ہمارے وکیل صاحب, قانون دان, جو بھی لوگ ہیں یہ بتائیں گے یہ کیوں ہے, کیا ہے. بیسیکلی تو انتہائی اس کی نالائکی میں کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی ایویڈنس ہے جو یہ بیسیکلی 109 بتا رہی ہے کہ اس نے قتل کیا. یہ جو اس کی بیوی ہے اور بیٹی 109 میں آتی ہیں, ان کے خلاف عام طور پہ 109 کی جو ایویڈنس نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس, کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیچھے اس کا مائنڈ سیٹ فلاں بندے نے یہ سارا کروایا, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ملتی نہیں. لیکن یہ وہ واحد کیس ہوگا جس میں ایک اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے نا وہ اس کو عورت کو بھی اور اس لڑکی کو جی پہلے سے سوچا, یہ تو ثبوت آ گیا نا, ایک ریٹن ثبوت آ گیا پولیس کے پاس, اور جو کہ عام طور پہ ایسے کیسز میں نہیں تھا. یہ کاغذ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ جی ایکسیپٹیبل ہوگا, اور یہ ایویڈنس میں آئے گا, کیونکہ جس اسٹامپ فروش نے وہ اسٹامپ پہ اگر لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اسٹامپ نکلوایا گیا ہے, اس کے اوپر تحریر ہے, ان کے سائن ہے, اس سے پہلے یہ مقدمے آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عام ہوتے ہیں اس طرح کے. یہ جو لڑکی پسند کی شادی, یہ جب سے یہ سوشل میڈیا, اس سے پہلے بھی یہ ہوتی تھی, لیکن اب اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ اگر صبح فرسٹ ٹائم کورٹ میں چلے جائیں تو زیادہ کیسز یہی ہوتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں اپنے ماں کے خلاف, اپنے باپ کے خلاف, فیملی کے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ لڑکا جو ان کا کئی اکثر کیسز میں میچ بھی نہیں ہوتا آپس میں, وہ لڑکی کا اور لڑکے کا, اور اس لڑکی کی یہ جس نے ماں باپ نے جس کو اس کو 20-25 سال اپنا دودھ پلایا, پڑھایا, اس کو بڑا کیا, وہ کہتی کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا, اور میں نے اس بندے کے ساتھ جانا, آنکھیں ڈال کے, اور وہ کورٹ کے سمجھانے کے باوجود
وہ کہتی ہے کہ میں ماں باپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں لڑکی بھاگی ہوئی ہے، ماں باپ کو دیکھ کے کہہ رہی ہے میں نہیں جانا، اور اکثر ہم نے دیکھا اور جج سمجھا رہا ہے، مائیں کئی دفعہ گر پڑتی ہیں وہاں پہ کہ یہ میری بیٹی یعنی کہ پاؤں پکڑ لیتی پاؤں ہیں، پکڑتی ہیں، دوپٹے وہاں پھینک پہ دیتی ہیں، بلال گر بھائی بڑے پڑتی سے ہیں، واقعات بے ہیں۔ ہوش ہوتی دیکھی ہیں ہم نے، روتی دیکھی ہیں کہ یہ بیٹی جوان کیا جس کو ہم نے پڑھایا، لیکن وہ بہرحال انہوں نے پیدا کیا تو اس لڑکی کا حق ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن دوپٹہ کر تو سکتی ویلیوبل نہیں ہے ہے، نا چیز. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ والدین اس کے دشمن تو نہیں ہوتے، وہ اس کی پسند کا اگر طریقے سے کیا جائے اس چیز کو، اس کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو لڑکا. اس معاملے میں مجھے انتہائی جلدی سے اس کا جواب دیجیے، آپ کے خیال میں وہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بس آج کل معاشرے میں یہ جو آپ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ جو اس میں میں کہوں گا کہ ٹی وی کے ڈرامے بھی اس میں شامل ہیں جو آپ کے بچوں کو خراب کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، اور سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. شاہ جی آپ اپنا جملہ بتائیے. یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے گا، ان سے پوچھ لیجیے گا، یہاں پہ صرف ہم بات کر رہے ہیں اس سائرہ بچی کی، اس میں اس کی ماں کا بھی اتنا ہی کردار ہے، اس کی بات نہیں آپ کر رہے اس گفتگو کے اندر، کہیں پہ اس کا بھی افیئر ہے، آپ بیٹی کی صرف بات کر رہے ہیں. ماں کا مبینہ طور پہ اللہ معاف کرے افیئر ہے کسی کے ساتھ محلے میں، بیٹی جو ہے اس کا کزن کے ساتھ افیئر ہے، ماں بیٹی کو دونوں کو اپنے اپنے افیئرز کا پتہ ہے، ماں بیٹی نے مل کے باپ کو قتل کرا دیا. اب آپ جو چاہے کہیں. زمین فصل پہ اثر چھوڑتی ہے، ہائے ہائے ہائے، بنجر زمینوں سے کبھی زرخیز فصل نہیں نکلتی، یہ لا آف نیچر ہے. صحیح کہہ ماں کی تربیت کا اتنا بڑا اثر ہے، ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مگر کن ماں کمانی پڑتی ہے. جی ہاں، تربیت کا بہت اثر ہے، جیسے جس کو وسیم نقوی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اگر ماں کی تربیت اچھی ہوتی، جب ماں ہی خود اس جرم میں وابستہ ہے پہلے سے، تو اس کے لیے کوئی نیا جرم تو کمال نہیں. جہاں بلال بھائی گناہ کر کے، جیسے بھی وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ ماں باپ دوپٹے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ جہاں گناہ کر کے اس پہ فخر کیا جائے اسی کو اپنے دور کا ابو جہل کہتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. جی 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 ایک جملہ ماں بس. باپ کی یا کسی بڑے کی تھپکی جو ہے نا، جب آپ کے پیچھے آ جاتی ہے تو آپ کے حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں. جہانگیر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی دوسری بیوی بھی تھی، اور مبینہ طور پہ وہ بیوی جو تھی وہ بہت مثال کے طور پہ یہ جو مقتول ہے یہ پیش کرتا تھا کہ یہ ایسا دیکھو، یہ اچھی لڑکی ہے، یہ اچھی بیوی ہے. دونوں عورتوں سے، دونوں بیویوں سے اس کے 6 بچے تھے. وہ کیا کردار تھا جو کہ باقی لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا دوسری بیوی کا؟ حاجی بلال صاحب اس کی 2 شادیاں تھیں، دونوں میں سے اس کے 6 بچے ہیں. ارشد مقتول جو کہ اس کو یہ قتل کیا گیا ہے، پہلی بیوی کے ساتھ اس سے اختلافات رہتے تھے جو کہ تفتیش میں سامنے آیا ہے. دوسری بیوی کے ساتھ اس کے جو ازواجی تعلقات ہیں، جو اس کی فیملی لائف تھی ان بچوں کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ، وہ کمپیریٹیولی جو بتائی جاتی ہے کہ کافی بہتر تھی. یہ ایک ہی مکان میں اوپر تلے رہتے تھے؟ جی بالکل ایک ہی گھر میں یہ رہتے تھے. اب جو پہلی بیوی ساجدہ ہے اور یہ لڑکی جو ہے سائرہ جس نے کہ اپنے والد کو قتل کروایا ہے، ان کے سٹیٹمنٹ سے ان کی جو سوچ ہے مقتول ارشد کے بارے میں وہ بالکل یکساں ہے کہ بچی نے، جو اس کی بیٹی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارا والد ہمارے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا، رویہ بڑا اس کا سخت تھا، آئے روز ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، باہر جانے سے منع کرتا تھا، ہماری کوئی بھی کام جو ہے وہ ہماری مرضی کے ساتھ ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اور یہ اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جو دوسری والدہ ہے یعنی ارشد کی جو دوسری بیوی ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پہلی بیوی اور پہلی بیوی میں سے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ارشد کا رویہ جو ہے وہ بڑا سخت تھا. اور ان کو کیا سختی کیا کرتا تھا؟ کیونکہ مجھے جو بات پتا ہے جہانگیر اس پہ یہ کہ وہ سختی کرتا تھا کہ آپ صبح فجر پہ اٹھیں، وہ سختی کرتا تھا کہ آپ جیسے دوسری بیوی جو ہے وہ آن لائن پڑھاتی ہے تو آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی قرآن پڑھیں، یہ سختی تھی. بالکل ان کے نزدیک یہ ہی سختی تھی کہ وہ ان کو نماز کے لیے اٹھاتا تھا یا ان کو وہ منع کرتا تھا کہ بلا وجہ کسی جگہ پر مت جائیں، باہر مت نکلیں، یہ ڈریسنگ اپنی جو ہے اس کو اس طرح کی ڈریسنگ کریں، اس طرح کی ڈریسنگ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جہانگیر، ساتھ رہنا بیٹا. عالیہ آپ نے بات سنی، 2 بیویاں ہیں، جو چھوٹی بیوی ہے اس کے بچے جو ہیں وہ باپ کو کہہ رہے ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ سختی کرتا تھا، باقی دوسری بیوی کے 6 بچوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو دوسری والی بیوی ہے وہ آن لائن قرآن پڑھاتی ہے، وہ بچوں کو زبردستی بھجواتی ہے میاں کو کہ ان کو اٹھاؤ، وہ فجر کی نماز پڑھیں، وہ قرآن پڑھیں، وہ باہر نہ جائیں یا وہ باحیا رہیں. تو یہ اتنی زیادہ اس کو بری لگی بات کہ اس نے کہا میری زندگی کے فیصلوں میں میرا باپ حائل ہے، اس کا قتل بنتا ہے.
بالکل یہ جو دو شادیاں ہوتی ہیں بھائی، اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مرد کو بہت زیادہ چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. جو چیزیں ہم سن رہے ہیں اس حساب سے دوسری بیوی ایک بہتر خاتون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بیوی کی طرف بھی اس کی 6 اولادیں ہیں. جن میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی اولادوں پر اولادیں پیدا کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ حالات کہاں تک پہنچیں گے. دوسری بات میں ایک چیز کہوں شادی کے حوالے سے، اللہ کرے کہ پازیٹیو طریقے سے میں بات کہہ سکوں. ہمارے پاس شادی ہو، طلاق ہو، خلا ہو، اس میں 2 چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. ایک ہمارا قانونی نظام ہے اور دوسرا ہمارا ایک مذہبی ایک طریقہ کار ہے. جیسے ایک چیز تو یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو بھائی جب ان دونوں چیزوں میں ہمارے پاس یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہوتے، تو جب ہم چھپ کے شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پہلی بیوی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، بتایا نہیں جاتا، تو اس کے اندر ایک انسیکیورٹی، ایک جیلسی، وہ عورت نہیں برداشت کرتی کہ اس کے اوپر سوکن آئے، تو اس کے اندر وہ جیلسی پیدا ہوتی ہے. اچھا پھر مذہبی طبقہ جس انداز سے اس چیز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، جو کہ ہے بھی بلال بھائی. اور جب قانونی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو قانونی طور پر بات یہ ہے کہ ایک مرد جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہ لے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور اجازت نامہ بھی تحریری طور پر ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے کنفیوز ہوتے ہیں. قانون ایک بات کہہ رہا ہے، قانون کہہ رہا ہے اگر پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی گئی ریٹرن، عالیہ آپ کا پیغام پہنچا. عالیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. قانون اور مذہب دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. دیکھیے قانون جو ہوتا ہے، یہ تو قانون نام بہتر ہے، وہ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کے لیے، بڑی معذرت کے ساتھ. مدینے کی ریاست ہے سر میں یہ آپ سوچیے گا. اچھا قانون ہوتا ہے شاہ صاحب ایک اسٹیٹ کے لیے، جبکہ مذہب ایک عالمگیر پیغام ہے. ٹھیک. مذہب یعنی کہ جو حلال و حرام ہے وہ بھارت میں بھی ویسے ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا، امریکہ بھی، ہر جگہ جہاں مسلمان. ٹھیک ہے. قانون جو ہے، ریاست جو ہے، ریاست اگر قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے فیصلے کرتی ہے، تو اسے ہی اسلامی جمہور کہلانے کا بھی فائدہ ہے. پہلی بات، وگرنہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر بات یہ کہ نالج نہیں ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا شریعت میں نہیں ہے. شریعت جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی، عالیہ بہن نے کی، کہ قانون کہتا ہے کہ اجازت لے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. شریعت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اجازت نہ لیں؟ وکیل صاحب یہ ایمانداری کی بات ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑی میں 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، بڑا واضح سوال کر رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ اجازت لیں. 60 خان نے قانون بنایا، فیملی لا، اس نے کہا جی اجازت لیں اور لکھ کر لیں. قانون جو ہے وہ الگ کھڑا ہے، شریعت جو ہے وہ الگ کھڑی ہے. کیا پھر قانون یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کل کو کہے کہ جی شراب جائز ہے، وہ کل کو کہے کہ یہ حرام اسلام میں ہو سکتا ہے لیکن شریعت میں ہو نہ ہو میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور اس بات کا جواب دوں گا. یہ والا جو پوائنٹ ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا حضور کہ اگر قانون جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے تو کیا پھر قانون سازی شریعت کے خلاف ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ آپ کو میں بتاؤں، بہت سارے اس کے یہ سوائے یہ اجازت نامے کے علاوہ بھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو اسلام میں کچھ اور ہے اور اس کی سزا اور ہے. اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا؟ چوری کی سزا اسلام میں تو ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سزا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہم ڈرتے ہیں، ہماری ریاست مدینے کی ہے، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو اجازت نامے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو انڈیا سے، ہندو سے یہ نکلا ہے آگے، وہی ہمارے رسم و رواج بھی تقریباً ملتے ہیں. تو ہندوازم میں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیکنڈ میرج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو اسی چیز کو ہماری عورت جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اسی کیونکہ آپ کو لگتا ہے، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے نبی سے زیادہ، اللہ کے حکم سے زیادہ ہندوؤں سے متاثر ہیں؟ یہ جو قانون ہے یہ بیسیکلی اجازت والا، یہ سوائے ہمارے ادروائز سعودی عرب میں دیکھیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، دبئی میں یا اور جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ لیکن ہم اسلامی ممالک ہیں نا وکیل صاحب. ہم ہیں، لیکن ہمیں یہ جو ایسے قوانین بنانے پڑ رہے ہیں وہ معاشرے کی وجہ سے بنانے پڑ رہے ہیں. اگر اجازت دیں چھپنے کا میرا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. جب ہم اولی الامر کا ٹرانسلیشن ہی غلط کریں گے تو یہ حادثے تو سامنے آئیں گے نا.
میں معذرت کے ساتھ جناب امام حسن سے پوچھا گیا, ہم اللہ کی نہیں مانتے, رسول کی نہیں مانتے, اور ہم نے کس کی ماننی ہے؟ امام حسن والا سے پوچھا گیا کہ اولی الامر کون ہے؟ آپ نے کہا سب سے سخت پتھر ہے جس کو لوہا توڑتا ہے, لوہے سے سخت آگ ہے جو اس کو پگھلاتی ہے, آگ سے سخت پانی ہے جو اس کو بجھاتی ہے, اس سے سخت ہوا ہے جو اس کو اڑاتی ہے, ہوا سے سخت فرشتہ ہے, فرشتے سے سخت امر ہے, امر سے سخت موت ہے, موت سے سخت امر ہے, اور موت اس پر بھی جو قادر ہے اللہ کے حکم سے وہ اولی الامر ہے. تو کہا اولی الامر کون ہے؟ کہا انا اولی الامر, انا پسری اولی الامر, انا جدی اولی الامر. ہم اولی الامر ہیں, میرے نانا رسول اللہ اولی الامر تھے, میرے بابا علی اولی الامر ہیں. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سوال میں بڑی جان ہے, لیکن میں معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, جس معاشرے میں روایت کے خنجر سے آیت قتل کر دی جائے وہاں نتیجہ اللہ اکبر, وہاں اللہ اکبر, جہاں روایت کے جملہ کا ہے یار, کمال بات کر دی. خنجر سے جہاں روایت کے خنجر سے آیت کو قتل کر دیا جائے وہاں کیا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چھوڑ دیں, گفتگو ختم. آیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی. آپ اپنی روایت سے ختم کر دیں, اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی؟ عالیہ آپ نے ساری بات سنی, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے جملہ جو ہے نا یہ بڑا ہلکا لگتا ہے, تعلیمی نہیں لگتا کہ پیار کریں ساروں کو, محبت سے سمجھائیں. ایک لیول تک اللہ نے بھی حکم دیا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے, نماز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ جب بچے اس بات کو سختی محسوس کر کے باپ کو قتل کرنے پہ آ جائیں کہ وہ اللہ کے حکم کو لاگو ہم پہ کیوں کر رہا ہے, تو اس معاشرے کا آئندہ مستقبل آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ بلال بھائی, جب تک ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے اور اس بحث مباحثے میں رہیں گے تو مشکل ہے کہ بہتری کی طرف ہم جا سکیں. اسلام سے بہترین مذہب کوئی نہیں, اور جو اللہ نے کہہ دیا, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, بس وہ ہماری زندگی میں وہی ہونا چاہیے, وہی ہوگا. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, نکاح جو ہے, نکاح کے بعد جب کہانی شروع ہوتی ہے, چاہے وہ دوسری شادی ہے, تیسری ہے, اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی مرد کو, تو اس کے بعد جب اس نے بیلنس کے لیے کہا کہ دونوں طرف توازن رکھنا ہے, اگر تم نہیں رکھو گے تو قیامت کے دن آدھا دھڑ فالس زیادہ تمہارا ہوگا. تو بے شک اللہ اجازت دیتا ہے, لیکن پھر جب آپ اسلام میں داخل ہوں تو پورے کے پورے داخل ہوں. کسی بھی مجرم کو جب ضرورت پڑتی ہے قانون کا سہارا لے لیتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو مذہب کا سہارا لے لیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خلا کی صورت میں اتنی بچیاں شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہیں جس میں مذہبی حوالے سے کورٹ کی خلا کو نہیں مانا جا رہا ہوتا, تو وہ پھر اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں ان بچیوں کو. میں کہتی ہوں بالکل ہمارے پاس اسلامی قانون ہونا چاہیے, میں اس کی زبردست حامی ہوں. جو کتاب میں, جو اللہ کی کتاب میں, کلام پاک میں ہے, وہ یہاں پر رائج ہونا چاہیے, لیکن مجرم اس کے حوالے سے اپنے لیے کوئی لوپ ہولز نہ نکالے. جو بھی چیز ہونی چاہیے اتنی مسلم ہونی چاہیے کہ نہ کوئی کنفیوژن ہو اور نہ کوئی اس میں سے اپنے راہیں نکال کر نکل سکے. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنا عورت کو مقام اور عزت ہے کسی مذہب میں نہیں, لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور میں ایک چیز بلال بھائی کہوں کہ میں عورت کو اب اس وقت یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ مرد کے مقابلے میں آ رہی ہے. عورت مارچ آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, ویسٹرن انفلوئنس آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں. مذہب تو ہمارا بہت بہترین ہے, لیکن مکمل کا مکمل رائج نہیں ہے, تو ہماری بیٹیاں بہنیں گمراہ ہو رہی ہیں. طلاق کا ریشو کہاں چلا گیا؟ ہم نے کبھی سنا تھا, ہم نے یہ تو سنا تھا کہ مرد نے چھپ کے شادی کر لی, مرد کے افیئرز ہیں. ہم یہ نہیں سنتے تھے کہ کسی ماں کے افیئرز ہیں, ہم یہ نہیں سنتے تھے کہ شادی. میں ایک بڑے ادب سے درخواست کروں گا آپ سے, دیکھیں عورت مارچ کو آپ جتنا مرضی ہم کرٹیسائز کر لیں, میں ذہنی طور پہ متفق نہیں ہوں, لیکن وہ خواتین جو ہیں وہ سامنے آ گئی, غلط یا صحیح, وہ خواتین جو عورت مارچ کی بھی ابو جان ہے, وہ تو نقاب میں بیٹھی گھروں میں باپ قتل کر رہی ہیں. ایسی بات ہے نا بلال بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں کوئی ناہمواری ہو, بیلنس نہ ہو, کسی چیز کو بہت بری طرح سے دبایا جائے, تو وہ پلٹ کر ایسا آتا ہے. ہماری بچیاں کنفیوزڈ ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے حقوق کیا ہیں. جو نعرے عورت مارچ میں تھے, یہ جو اس قسم کے کیسز آتے ہیں جو اس وقت بھی آ رہے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے. عورت کو, شریف عورت کو اس کا جائز مقام دے دیجئے, وہ مقام جو اللہ نے دیا ہے. آپ مرد سے کوئی برابری عورت کی نہیں ہے. پیغام پہنچا شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نسل جو ہے یہ گناہ اس لیے کر رہی ہے, یہ جرم اس لیے کر رہی ہے کیونکہ کنفیوز ہے؟ نہیں بلال بھائی, اس میں ہم شریک جرم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارا قصور ہے. بحیثیت ریاست کی اگر بات کریں, ریاست کا قصور ہے, کسی بھی ادارے کو لے لیں, میڈیا کو لے لیں. بات سنی, وہ کہہ رہی ہے کہ خلا لے رہی ہے, عدالت مان رہی ہے, شریعت کے لوگ نہیں مان رہے, چند لوگ نہیں مان رہے, تو کنفیوژن تو ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں بلال بھائی, دیکھیں جب آپ دکھائیں گے یہ, آپ ذہن سازی اس کی پہلے دن سے یہ کریں گے. دیکھیں میڈیا ایک ٹول ہے نا. ابھی ہم بات تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے بریک کے اندر کہ ریاست کا یہ چوتھا ستون, پانچواں چوتھا جونز بھی ڈالیں, اس کی ایک اہمیت ہے. 24 گھنٹے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں مختلف ڈراماز, اس میں کیا ہو رہا ہے, ہر
ٹی وی ڈرامہ کے اندر ہر مطلب آپ کسی بھی طرح سے اس کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر رشتوں کی پامالی ہے ہر طرف. ایک کہہ سکتے ہیں بہترین مذہب میں بدترین لوگوں کا راج ہے. ہاں، اور وہ آپ کے آئیڈیاز، اچھا کہا انہوں نے، بہترین مذہب میں بدترین لوگوں کا راج ہے. تو لوگوں کے جب آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرامے سے مجھے کوئی میری دلچسپی نہیں. یہ لٹریچر ہے. جب لٹریچر کرپٹ ہو جائے تو اس میں سے ذہن کون سا آپ نے نکالنا ہے؟ وہ کرپٹ ذہن ہی نکلے گا نا. بلال بھائی دیکھیں، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے ممبر سے، مسجد سے، اسکولوں سے، تدریس کے جہاں بھی مطلب ادارے ہیں ان سے جناب سیدہ کی سیرت بتانی چاہیے کہ کس طرح سے عورت کی مطلب چار دیواری کے اندر اس کی حدود میں کیا شاہ صاحب ہے. آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا طالب علم ہوں، چھوٹا سا ادب کا. منٹو کے ڈراموں میں خدا کی قسم انتہائی سلوک والی خبریں اور انتہائی با مقصد لٹریچر موجود ہے جس کو کہ ہم چھپ کے پڑھا کرتے تھے. آج ہم اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے بے شرمی اور بے حیائی میں. حضور اقدس ایمانداری سے ایک بات بتانے، یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ بیٹی یا باپ بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، اس وقت منصف کا کیا کردار ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ کوشش ان کی ہوتی ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے قانون کی کہ جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے یا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کرے نہ کرے. 18 سال کے بعد یہاں پہ ہے کہ جب یہاں بالغ ہو جاتی ہے لڑکی تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے، وہ جج مجبور ہے اس کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس معاشرے میں ایک قانون بن جائے کہ پہلی شادی جو ہے وہ بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ جس کی شاہ صاحب آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہاں لڑکی سے شادی کر لے تو قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ سر میں ایک گزارش کروں گا، ہر بندہ ایک بات پہ زور دیتا ہے کہ مرد اس سے شادی کر رہے ہیں، مرد اس سے شادی کر رہے ہیں. میرا سلام ہو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ حیات طیبہ پر. آخری وقت ہے، جناب علی علیہ السلام رو رہے ہیں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، کل مسلمین سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، جملے کو سنیے گا. تو رو رہے ہیں تو بی بی سیدہ پتہ کیا فرما رہی ہیں؟ یا علی یا علی، میرے بعد کلابیہ خاندان کی خاتون فاطمہ بنت اسد، اس سے آپ نے شادی کر رہی ہیں. تو جناب علی علیہ السلام مسلسل روئے جا رہے ہیں. کہا فاطمہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، آپ میری زوجہ ہیں، لیکن میں آپ کو بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تو آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد شادی کروں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں یا علی، اس سے ایک وفادار بیٹا پیدا ہوگا. جس طرح آپ میرے بابا رسول کے ناصر رہے، اسی طرح وہ میرے حسین کا ناصر ہوگا. جہاں یہ معاشرہ، جناب علی کا جملہ سنیے، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں فاطمہ اگر آپ یہ نہ کہیں تو قیامت تک علی کبھی دوسری شادی نہ کرتا. آپ نے وہ کردار. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میں بڑے آج ہی سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کے اندر ہمیں استاد محترم کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلے، اور اشفاق صاحب کا ذکر کروں، اللہ نے کرور جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے کہ جب گورا رنگ کرنے والی کریموں کے اشتہار دیکھو گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. مجھے وہ 20 سال پہلے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب پودا لگا ہو یہ، تو پھر درخت یہ ہوگا جو آپ آج دیکھیں.